बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चिराग और मैं हूं आपका मेज़बान रियाज आदिल। दोस्तों, आप जानते हैं कि चिराग बच्चों के अदब के फ़रोग़ के लिए बनाया जाने वाला यूट्यूब चैनल है, यानी ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जहां बच्चों के लिए तफरी और दिलचस्प मवाद पेश किया जाएगा, वहीं बच्चों के लिए लिखने वाले यानी बच्चों के अदीबों के लिए भी तरबियती मवाद और तफरी मवाद पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में हमने दरख्वास्त की थी जनाब अहमद आतिफ सिद्दीकी से, जिनका नाम और काम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कि वो आपके लिए तरबियती लेक्चर जो है वो तैयार करें और आपके सामने पेश करें। ये जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, आज आप देख रहे हैं इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा। ये आपको कैसा लगा, ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी, इसके अलावा आप इस चैनल पर क्या देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखें। हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। तो समाअत फरमाइए अहमद आतिफ सिद्दीकी साहब का लेक्चर बच्चों के लिए कैसे लिखें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की गालिब अक्सरियत मुसलमान है। दुनिया के हर मुल्क की तरह यहाँ पर भी कौमी सतह पर गालिब अक्सरियत के अकायद, अक़दार, तहज़ीब, तमद्दुन, सक़ाफ़त और अखलाक़ी मेयारात को ग़लबा हासिल है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की रूह से यहाँ बसने वाली अक़लियतों के हुकूक़ को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्हें अपने बच्चों तक अपने अक़ायद, अक़दार, तहज़ीब, तमद्दुन, सक़ाफ़त और अखलाक़ी मेयारात को मुंतक़िल करने का पूरा हक़ हासिल है। दुनिया के किसी भी मुल्क में अक़लियतों की वजह से गालिब अक्सरियत के अक़ायद, अक़दार, तहज़ीब, तमद्दुन, सक़ाफ़त और अखलाक़ी मेयारात को निसाब तालीम या हम निसाबी और गैर निसाबी अदब से ख़ारिज नहीं रखा जाता। बहुत से मग़रिबी ममालिक में गालिब अक्सरियत के अक़ायद और अक़दार और तहज़ीब व तमद्दुन, सक़ाफ़त वग़ैरह और अखलाक़ी मेयारात को अक़लियतों पर बिलजबर थोपा जा रहा है, मगर हमारा दीन हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। ला इकराह फिद्दीन। अलबत्ता हमारा दीन हमें अपने बच्चों के अफ़कार व आमाल में अपने अक़ायद, अक़दार, तहज़ीब, तमद्दुन, सक़ाफ़त और अखलाक़ी मेयारात को रासिख़ करने का सख्ती से हुक्म देता है। हमारा दीन हमें ये बताता है कि बच्चों के अंदर पैदा होने वाला नज़रियाती इन्हिराफ या उनमें पाई जाने वाली अखलाक़ी कमज़ोरी दरअसल वालिदैन की गलत तरबियत का नतीजा और शाख़साना है। हदीस में आया है, कुल्लु मौलूदिन यूलिदु अलल फ़ित्रा फ़अबवाहु युहव्विदानहु औ युनस्सिरानहु औ युमज्जिसानहु। हर नौ मौलूद फ़ितरत सलीमा पर यानी इस्लाम की फ़ितरत पर पैदा होता है। उसके वालिदैन उसे यहूदी या नसरानी या मजूसी बना देते हैं। ये नहीं फरमाया गया कि वालिदैन ही उसे मुस्लिम भी बनाते हैं, क्योंकि मुस्लिम तो कायनात की हर शय पैदाइशी और फितरी तौर पर है। यही वजह है कि इस्लामी तर्ज़ बूदोबाश अख्तियार करने में बच्चे को कोई दुश्वारी या अजनबियत महसूस नहीं होती। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी इंसानी फ़ितरत के ऐन मुताबिक है। आइए अब हम देखें कि हमारे मुल्क की गालिब अक्सरियत से ताल्लुक़ रखने वाले वालिदैन और ख़ानदानों का अपने बच्चों में किन किन अक़ायद, अक़दार, तहज़ीब, तमद्दुन, सक़ाफ़त वग़ैरह को फ़रोग़ देने का मंशा पाया जाता है। हमारी कौमी तरजीहात क्या हैं और हम आइंदा अपनी कौम को किन किन ख़ुसूसियात और सिफ़ात का हामिल देखना चाहते हैं। तो इसमें पहला नंबर आता है अक़ायद व ईमानियात का। तमाम मुस्लिम वालिदैन की अव्वलीन ख्वाहिश यही होती है कि उनका बेटा या बेटी ईमान की दौलत से माला माल हो। यही वजह है
کہ مسلم معاشرے میں بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اللہ کہنا سکھایا جاتا ہے۔ جب وہ سنی ہوئی باتیں دہرانے کے قابل ہو جاتا ہے تو اس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اسکول جانے سے پہلے مسجد بھیجا جاتا ہے، قرآنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے اور کلمہ شہادت سمیت بقیہ کلمات یاد کروائے جاتے ہیں، نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اور بچوں کے اندر ایمانیات کو راسخ کرنے میں بچوں کا ادب بھی بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور ادا کرتا رہا ہے۔ پاکستانی بچوں کے لیے ادب تخلیق کرنے والوں کو سب سے پہلے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تخلیقات کے ذریعے سے یہ بات بچے کے شعور اور لاشعور میں اچھی طرح گھر کر جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حقیقی معبود ہے، یہ پوری کائنات صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ ایک ہے، اپنی تمام صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں ہمارا ہر عمل یا تو اس کی عبادت ہوگا یا اس کی نافرمانی، وہ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، اس کے حکم سے ہمارے تمام اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ ایک دن ہمیں مر جانا ہے اور مر کر دوبارہ جی اٹھنا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے تمام اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کو اچھے اعمال کے ساتھ بسر کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، انعام کے طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے کو بھیج دیا جائے گا، جبکہ برے اعمال کے ساتھ اس دنیا کی زندگی بسر کرنے والوں کو آخرت میں سزا ملے گی اور جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی تمام زندگی اسی حقیقت کی روشنی میں بسر کرنی ہے، تو بچوں تک ہمیں یہ پیغام پہنچانا ہے۔ پھر ہمارے بچوں کے لیے تخلیق کیے جانے والے ادب میں یہ عقیدہ بھی رچا بسا ہونا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ آپ تمام انسانوں سے افضل ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والی تمام بنی نوع انسان کے نبی اور رہنما ہیں۔ آپ کے بعد دنیا میں کوئی دوسرا نبی اور رسول آیا ہے نہ آئے گا۔ آپ کے بعد جس نے بھی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کیا ہے یا آئندہ کرے گا وہ کذاب، جھوٹا اور ملعون ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ہر بات کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے اپنے دل یا اپنی مرضی سے کبھی کوئی بات نہیں کہی، آپ نے صرف وہی بات کہی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس پہنچا دی۔ اللہ کے تمام انبیاء معصوم ہیں، مگر پچھلے انبیاء کی تعلیمات اور سیرت اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں ہے۔ اب صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت اپنی اصل صورت میں جوں کی توں موجود ہے۔ لہذا موجودہ دنیا کے انسانوں کے لیے اب صرف اور صرف سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان ہیں اور ایسے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح اور ہر قسم کی غلطیوں اور خطاؤں سے پاک رکھا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کی سیرت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اب زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ صرف وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایمان لائے بغیر اب دنیا کا کوئی انسان صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے بغیر بھی کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و عزت مسلمانوں کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کی قریب ترین لوگوں کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں۔ یہ احساس پاکستان کے مسلمان بچوں کے لیے تخلیق کیے جانے والے ادب میں بھی مضمر رہنا چاہیے۔ قاعدے قانون کی پابندی عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ احساس کہ ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے اور آخرت میں انسان کو اپنے ہر عمل کا اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا، انسان کو تنہائی میں بھی جرائم کے ارتکاب سے روکے رکھتا ہے۔ جن معاشروں میں عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں پایا جاتا، ان معاشروں میں اگر قانون نافذ کرنے والی قوتیں بے بس ہو جائیں تو وہاں لاقانونیت کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ معاشرہ جنگل سے بدتر ماحول پیش کرتا ہے۔ لہذا ہماری قومی ترجیحات میں یہ بہت اہم ترجیح ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر احساس آخرت پوری طرح رچ بس جانا چاہیے۔ جرم، گناہ اور برائی سے بچنا پولیس کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے ہو۔ یہ بات ان کے یقین کا حصہ بن جائے کہ اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 70، 80، 90 برس ایک انسان اس دنیا میں رہ سکتا ہے، پھر اس کے بعد اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کا عذاب ہمیشہ کا عذاب اور دنیا کی تکالیف کے مقابلے میں بہت بھیانک اور بڑا دردناک ہے، جبکہ وہاں کا عیش ہمیشہ ہمیشہ کا عیش ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، تکلیف بھی عارضی ہے اور آرام بھی عارضی ہے، دنیا کے نقصانات بھی عارضی ہیں اور دنیا کی کامیابیاں بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ بچوں کے لیے ادب تخلیق کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بچوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے اور یہ کامیابی صرف پاکیزہ زندگی گزارنے سے نصیب ہو سکتی ہے۔ لہذا زندگی اگر احساس آخرت کے تحت گزاری جائے تو یہ کامیاب زندگی ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک کامیاب زندگی کا تصور یہی ہے۔